अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रात को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जेल से खत लिखा है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। आज किस किस की इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि वो अपना ओहदा छोड़ रहे हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आज इमरान खान साहब से वो पहले मुलाकात करेंगे और उसके बाद उन्होंने अपने ओहदे को छोड़ना है। उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें हैं पाकिस्तान से, बैनुल मुल्क से। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करना चाहता हूं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से है। ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। और सुनो न्यूज के मुताबिक जनाब मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया। सियासत.pk भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ 24 न्यूज ने भी इसको रिपोर्ट किया कि मारूफ यूट्यूब स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, अब अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो मिर्जा साहब को उनकी एकेडमी से गिरफ्तार किया गया है। बताया यह जा रहा है कि डीसी साहब के हुक्म के ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया और 3MPO या फिर MPO के कानून के तहत उनको जेल भेज दिया गया है। कुछ इतलात ऐसी हैं कि कुछ लोग वहां पे गए थे जिनका ताल्लुक जो साइबर क्राइम एजेंसी है उसके साथ था। उसके अफसरान वहां पे गए थे। उन्होंने इंजीनियर मिर्जा साहब से कहा कि आप हमारे साथ चलें मुबैना तौर पर, और DC ऑफिस उनको ले जाया गया या किसी और ऑफिस में कि वहां पे हमारे अफसरान आपसे मिलना चाहते हैं। और जब वो वहां पे पहुंचे तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया DC साहब के हुक्म के मुताबिक। अब थोड़ी सी जो इस खबर की तफसील मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं। ये सामने आप देख सकते हैं, 24 न्यूज ये कह रहा है कि पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तारी के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इंजीनियर मिर्जा के खिलाफ मजहबी जमातों की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी। आज मुख्तलिफ उलमा इकराम के वफूद ने जिले इंतजामिया से मुलाकातें की थी और उलमा इकराम की तरफ से मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया था। सुनो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि जराये के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरान और एहलकारों ने मशीन महल्ला जेलम में एक अकेडमी पर रेड करके मोहम्मद अली मिर्जा को हिरासत में लिया। जराये का बताना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को मुतनाज़े मजहबी बयान देने पर डिप्टी कमिश्नर जेलम के अहकामात पर 3MPO के तहत गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी रेड किया गया और एकेडमी से मिर्जा साहब को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ जराये ये बता रहे हैं कि जनाब वहां पे जो अफसरान गए थे उधर जाके उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई। उनको कहा गया कि आप हमारे साथ चलें, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, यानी अफसरान बाला आपसे मिलना चाहते हैं। जब मिर्जा साहब को ले जाया गया वहां जाके उनको बताया गया कि जनाब अब आप 3MPO के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है और आपको हम जेल भेज रहे हैं। अब मिर्जा साहब जो हैं उनके हवाले से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो चलती रहती है। कभी कोई सियासी जमात उनसे नाराज होती है, कभी कोई बयान उनका किसी सियासी लीडर के हवाले से होता है, कभी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बयान उनका सामने आ जाता है, कभी जो दीगर उलमा इकराम हैं उनके साथ उनकी कोई ना कोई बहस चलती रहती है। तो मिर्जा साहब अक्सर खबरों में भी रहते हैं, कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं। और अब ये एक लेटेस्ट जो है एपिसोड आप कह सकते हैं कि ये लेटेस्ट वाकया है जिसमें मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को गिरफ्तार किया गया है। अब एग्जैक्ट क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इस दफा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को गिरफ्तार किया गया है वो भी अगले चंद घंटे में क्लियर हो जाएंगी, लेकिन कहा यही जा रहा है कि कोई मुतनाज़े उनका बयान है जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। अच्छा जी, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि जी वो अपना ओहदा छोड़ देंगे और आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी है। और जो लिस्ट भेजी गई है जिन लोगों की आज इमरान खान साहब से मुलाकात होनी है उसमें बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, अकील खान साहब हैं, जहीर अब्बास साहब हैं और मोहम्मद अली बुखारी साहब हैं। ये लिस्ट देखते हुए मुझे ये लगता है कि शायद बैरिस्टर अली जफर साहब की मुलाकात हो जाए, सलमान अकरम राजा की मुझे मुलाकात होती हुई नजर नहीं आ रही है, बैरिस्टर गौहर की 50% चांस है, जहीर अब्बास की मुलाकात हो जाएगी, मोहम्मद अली बुखारी जो है अली बुखारी साहब की भी शायद हो जाए, उनका भी 70% चांस है। लेकिन बाकी तो पता चलेगा, कुछ घंटों तक चीज क्लियर हो जाएगी कि किसकी इमरान खान साहब से मुलाकात होती है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि वो अब अपने ओहदे पे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। वो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके जमात के अंदर भी कुछ इख्तलाफात हैं। खान साहब ने कुछ हदायत भेजी थी जेल से और वो हदायत के ऊपर उस तरह अमल दरामद नहीं किया गया। बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो बाहर लगता ऐसे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मनोवन इमरान खान साहब के फैसलों को उस तरह नहीं मान रही है। कुछ चीजों के ऊपर इख्तलाफात हैं और जिसकी वजह से जमात के अंदर जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके भी आपस में इख्तलाफात आपको नजर आते हैं। पर ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं जमात के, वो ये कह रहे हैं कि वो इस ओहदे के ऊपर मजीद काम नहीं करना चाहते। तो आज ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि वो अपना काम जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे। जिस तरह मैंने
کل بھی اپنے ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کیا تھا کہ حماد اظہر صاحب اب الیکشن نہیں لڑ رہے, اب حماد اظہر صاحب کے کزن وہاں سے الیکشن لڑیں گے, اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ حماد اظہر صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے الیکشن جیتنا ہے, ساتھ ہی مجھے سزا ہو جانی ہے جس طرح دیگر رہنماؤں کو سزائیں ہوتی ہیں, اور یہ سیٹ دوبارہ خالی ہو جائے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کو الیکشن لڑوائیں جس کے اوپر اس قسم کے کیسز نہیں ہیں. اچھا, جو سیلاب آیا خیبر پختونخوا میں, اس میں پھر ایک خبر آئی کہ جو وفاقی کابینہ ہے ان کے اراکین نے 1 ماہ کی اپنی تنخواہ ڈونیٹ کر دی ہے. لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے اور باقاعدہ یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا, اور سینئر صحافی ہیں ثناء اللہ خان صاحب, ڈان نیوز سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن شیئر کیا ہوا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اراکین کی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کو عطیہ کرنے کا فیصلہ واپس ہو گیا. جی ہاں جی, وہ انہوں نے اپنا تنخواہ جو عطیہ کرنی تھی 1 مہینے کی, وہ انہوں نے واپس وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور اب ان کی 1 مہینے کی تنخواہ عطیہ نہیں کی جائے گی. پنجاب میں جناب کوڑا ٹیکس نافذ کر دیا گیا ہے, آپ کو مبارک ہو. پنجاب میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں, پنجاب کا جو کوڑا ٹیکس ہے وہ 300 روپے سے لے کے 5000 روپے تک ہوگا. ویسے ہر چیز میں ٹیکس لیا جاتا ہے, لیکن اب یہ کوڑا اٹھانے کے لیے پنجاب میں ایک نیا ٹیکس لیا جائے گا, اور اس کی جو کس کو کتنا ادا کرنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گھر کیسا ہے, دکان کیسی ہے, کس ایریے میں آپ رہتے ہیں. تو 300 روپے سے لے کے 5000 روپے تک ماہانہ آپ سے وصول کیے جائیں گے. وہ آج سے آپ علیحدہ رکھنے شروع کر دیں, نہیں تو آگے جا کے آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. اچھا, یہ دنیا نیوز نے رپورٹ کیا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں یہ چیز سامنے آئی کہ وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کا جو فیز 2 ہے اس میں 1000 سے زیادہ لیپ ٹاپ لاپتہ ہو گئے. جی ہاں جی, لیپ ٹاپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کدھر گئے ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, دنیا نیوز رپورٹ کر رہا ہے. ریکارڈ سے پتہ چلا کہ 1011 لیپ ٹاپ چوری یا لاپتہ ہو گئے ہیں, یہ آڈٹ حکام نے بتایا ہے. یہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اور اس کے اندر یہ چیز سامنے آئی ہے. اچھا, بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جاپان چلی جاتی ہیں, لیکن علی امین افغانستان سے بات کرنے کی بھی بات کرے تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے. یہ تو کھلا تضاد ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ایسا کیوں کیا جاتا ہے, پھر ہمیں بھی اجازت دی جائے. ویسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی جیل سے خط لکھا, اور یہ سزائیں ملنے کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا جیل سے پہلا خط ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کوئی ہمیں بتائے گا کہ کس بلو بک کے مطابق ایئر فورس کا طیارہ اور دیگر پروٹوکول وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیا جا رہا ہے. کیا دوسرے وزرائے اعلیٰ کو بھی یہ پروٹوکول ملے گا؟ صحت کارڈ پروگرام بہترین تھا, کے پی میں چل رہا ہے, آپ میرے پاس جیل آئیں, میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ پروگرام کیسے بہترین تھا. یہ انہوں نے مریم بی بی کو مشورہ دیا ہے. لیکن یہ کوشچن انہوں نے اٹھایا ہے کہ جناب وہ بھی جاپان جاتی ہیں, ایئر فورس کے طیارے میں جاتی ہیں, پھر وہاں سے اب یہ جو دورہ تھا یہ 5 دن کا تھا جو رپورٹ ہوا, اور میں نے آپ کے ساتھ وہ خبریں بھی شیئر کی تھی کہ جناب یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جی 5 روزہ دورے پہ وہ جا رہی ہیں. 15 تاریخ کی وہ خبر تھی, آج 26 اگست ہو گئی ہے. کل تک تو ان کی رات تک تو واپسی نہیں ہوئی تھی, شاید اگر ہو گئی ہو, لیکن جس وقت تک ہم نے میڈیا وغیرہ چیک کیا تھا ساری, اس وقت تک ان کی واپسی نہیں ہو سکی تھی. لیکن آخری خبر جو ان کے حوالے سے رپورٹ ہو رہی تھی وہ تھائی لینڈ کے ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ اور ان کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے کوئی لنچ وغیرہ کیا تھا, ان کے اعزاز میں کوئی عشائیہ وغیرہ انہوں نے دیا ہوا تھا, وہاں پہ وہ گئی ہوئی تھیں. تو ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی. اور اینی وے, جو یاسمین راشد صاحبہ کا کوشچن یہ ہے کہ وہ کس ضابطے قانون کے تحت بلو بک کے کون سے اصول کے مطابق ان کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اچھا, یہ جو تھائی لینڈ والی خبر ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, سنو نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے, دنیا نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا, یہ ایکسپریس نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں عشائیہ. اور اگر اس خبر کی آپ تھوڑی سی تفصیل پڑھیں, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں ممتاز کاروباری شخصیت تھاکسان شیناواترے نے عشائیہ دیا, جس میں تھائی لینڈ کی کم عمر ترین پہلی خاتون وزیر اعظم جو ان کی بیٹی ہیں پائتو نگترن شیناواترے, انہوں نے بھی شرکت کی. اچھا, اب یہ جو شیناواترے صاحب کی جو میں نے تصویر دیکھی نا, یہ بڑے انٹرسٹنگ کیریکٹر ہیں. یہ انہوں نے 2007 میں مانچسٹر کلب خرید لیا برطانیہ کا. ان کے اوپر کرپشن کے سنگین نوعیت کے الزامات لگے, پراپرٹیز کے, ڈیفرنٹ چیزوں کے. پھر ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا, پھر یہ وہاں سے کوئی عدالت سے اجازت لے کے اولمپکس دیکھنے گئے چائنا, اور وہاں سے بھاگ کے یہ برطانیہ آ گئے. اور برطانوی پریس کے اس وقت سے یہ فیورٹ ہیں, ہر چیز ان کی کور ہوتی ہے, اکثر ان کے بارے میں وہاں پہ برطانوی پریس میں کافی زیادہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں. اور پھر ان کی بیٹی جو حال میں وزیر اعظم بنی اور آج کل ایک بحران سی کی کیفیت ہے تھائی لینڈ میں, اور ایک ٹائم میں پچھلے 1-2 مہینے کے دوران 2-3 وزیر اعظم چند گھنٹوں کے اندر وہاں پہ تبدیل ہوئے, جس میں ان کی اپنی سب سے
جو ان کی اپنی صاحبزادی ہیں جو سب سے کم عمر وزیر اعظم تھیں، تو یہ خود بھی شہنا واترے صاحب خود بھی وزیر اعظم تھے، ان پہ کرپشن کے الزامات لگے، ان کی بیٹی پھر بنی، ان کے اوپر بھی لگے الزامات، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو پھر ان کو سسپینڈ کیا گیا، تھائی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں سسپینڈڈ اوور لیکڈ فون کال ود فارمر اسٹرانگ مین، یہ CNN رپورٹ کر رہا ہے، لیکن گارڈین کی یہ خبر ہے، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ تقریباً 7 مہینے پرانی خبر ہے، جس میں بتایا گیا کہ تھائی پرائم منسٹر ڈکلیئرز 324 million pounds in assets, including 217 designer handbags. یہ جناب جس وقت وہ وزیر اعظم تھیں ان کے اوپر بہت سارا پریشر پڑ رہا تھا اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ جناب اپنے آپ جو اثاثے ہیں وہ ڈکلیئر کریں۔ یہ شہنا واترے صاحب کی صاحبزادی تھیں، وہی شہنا واترے جو وزیر اعظم تھے، ان پہ کرپشن کے الزامات لگے تھے، اور پھر وہ ساری میں نے آپ کو تفصیل بتائی۔ ویسے آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، برطانوی میڈیا نے تو بہت اس کی بھرپور کوریج کی تھی، ویسے آپ کو دیگر جگہ پہ بھی یہ کوریج مل جائے گی۔ تو یہ جو تھائی پرائم منسٹر کی جو سب سے کم عمر وزیر اعظم بیٹی ہیں، غالباً وہ اس میٹنگ میں بھی تھیں، انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ان کے پاس 324 ملین پاؤنڈ کے اثاثے ہیں، اور اس میں 217 قیمتی ہینڈ بیگز ہیں۔ ہینڈ بیگ سے کچھ یاد آیا آپ کو؟ وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ان کو شوق ہے وزیر اعظم صاحب کی صاحبزادی کو، تھائی لینڈ کے جو وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم جن پہ کرپشن کے الزامات لگے، جو ملک سے بھاگے، جو برطانیہ میں آ کے بیٹھے رہے، وہ ساری خبریں جو ہیں یہ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور جا کے گوگل کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی پھر ڈکلیئر کیا کہ جی ان کے پاس 217 بڑے قیمتی جو ہے ہینڈ بیگز بھی ہیں، ڈیزائنر ہینڈ بیگز ہیں۔ اچھا آگے میں تھوڑی سی خبر آپ کو پڑھ کے سناؤں، یہ گارڈین ہی رپورٹ کر رہا ہے۔ تھائی لینڈ پرائم منسٹر شہنا واترے، یہ بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے، ہیز ڈکلیئرڈ 324 ملین ان ایسٹس انکلوڈنگ اے کلیکشن آف 217 ڈیزائنر ہینڈ بیگز، 75 لگژری واچز، جی ہاں جی مہنگی گھڑیاں بھی ان کے پاس ہیں، ان کو مہنگی گھڑیوں کا بھی شوق ہے۔ اور کتنی گھڑیاں ہیں جناب؟ 75 مہنگی گھڑیاں ان کے پاس۔ سبمیشن آن ہر ویلتھ ٹو اے گورنمنٹ باڈی کے سامنے انہوں نے یہ ساری چیزیں ڈکلیئر کی ہیں جب ان کے اوپر پریشر پڑا۔ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈاٹر آف دا بلینئر ایکس پرائم منسٹر شہنا واترے، تاکسن شہنا واترے ٹک آفس ان سپٹمبر، دا 4th ممبر آف پاورفل فیملی ٹو لیڈ تھائی لینڈ۔ یہ ماشاءاللہ چوتھے ان کے خاندان کی بندہ ہے جو پاور میں ہے اور وہاں پہ مختلف امپورٹنٹ عہدوں پہ رہ چکے ہیں۔ تو ان کو قیمتی ہینڈ بیگز کا بھی شوق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ان کو قیمتی گھڑیوں کا بھی شوق ہے۔ ان کے والد پہ بھی بڑے کرپشن کے الزامات لگے ہیں اور ان کے اوپر بھی بڑے کرپشن کے الزامات لگتے ہیں۔ اچھا یہ جو ہے نا سامنے آپ گارڈین کی خبر دیکھ سکتے ہیں، یہ 17 سال پرانی خبر ہے۔ مانچسٹر سٹی اونر تھاکسن شہنا واترے فلیز ٹو انگلینڈ ٹو اسکیپ کورٹ۔ وہ کورٹ سے وہ بھاگے، یعنی وہ کورٹ میں نہیں پیش ہونا چاہتے تھے، وہ بھاگ کے انگلینڈ آ گئے۔ مانچسٹر سٹی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ وہ کلب خریدا تھا۔ اتنا پیسہ، اب تھائی لینڈ میں بھی کوئی بہت زیادہ امیری نہیں ہے، بڑی غربت ہے، بڑے برے حالات ہیں وہاں پہ، تو کافی زیادہ تنقید ہوتی ہے اس خاندان کے اوپر۔ اور اس وقت ان کی عمر 59 ایئرس تھی، آج سے 17 سال پہلے شہنا واترے صاحب کی۔ فارمر تھائی لینڈ پرائم منسٹر اسپینڈ دا ویکینڈ ان بیجنگ آفٹر اے کورٹ الاؤڈ ہم اینڈ ہز وائف ٹو اٹینڈ دا opening ceremony of the Olympics games. However, they were expected to return to Thailand afterwards. ان کو کورٹ کی طرف سے اجازت ملی کہ آپ بیجنگ جائیں، اوپننگ سرمنی آپ تھائی لینڈ اس میں اولمپکس کی وہاں پہ اٹینڈ کر سکتے ہیں، پھر آپ نے واپس آنا ہے، لیکن وہ واپس نہیں آئے وہاں سے۔ Instead, they flew to England and the Thai court may now issue an arrest warrant for the pair. پر اینی وے 2006 میں پھر انہوں نے غالباً 2006 یا 2007 پہ انہوں نے وہ مانچسٹر سٹی کلب بھی خریدا تھا، اور ان کو جب حکومت سے اتارا گیا ان کے اوپر بھی سنگین نوعیت کے کرپشن کے الزامات تھے۔ اینی وے یہ تو تھائی لینڈ کی سٹوری ہے نا، اس سے پاکستان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کا تو اس سے صرف اتنا تعلق ہے کہ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی ادھر ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پنجاب CM مریم ایشوز ایویکویشن آرڈرز فرام ایریاز along rivers amid فلڈ وارننگز، فلڈ کی وارننگز آ رہی ہیں، اس وجہ سے پنجاب کے جو CM ہیں انہوں نے یہ ایویکویشن آرڈرز جاری کیے ہیں کہ لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے۔ آئی ڈونٹ نو یہ انہوں نے تھائی لینڈ سے جاری کیے ہیں یا کدھر سے جاری کیے ہیں، کہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، ہانگ کانگ میں ہوئی ہے، کس جگہ پہ ہوئی ہے، وہ کدھر ہیں، کہاں سے انہوں نے یہ آرڈرز جاری کیے ہیں، اس کا مجھے نہیں پتا۔ کیا وہ پاکستان پہنچ چکی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ بائی دا ٹائم یہ ولاگ آپ دیکھیں تو شاید وہ پاکستان پہنچ چکی ہوں، لیکن ایک کامیاب دورے کے بعد جہاں پہ ان کی جو شہنا واترا صاحب کی فیملی سے بھی
بھی ملاقات ہوئی اور دیگر لوگوں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی، وہ ساری چیزیں میڈیا رپورٹ بھی کرتا رہا، بلکہ میڈیا میں اشتہارات بھی آتے رہے، وہ آپ لوگ دیکھتے رہے ہوں گے۔ لیکن اچھی بات ہے جناب، پنجاب میں یہ سیلاب آ رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ کے آفس نے یہ وارننگ ایشو کی اور لوگوں کو کہا ہے کہ جناب انہیں وہاں سے نکالا جائے۔ اگر آپ بھی کسی ایسے ایریے میں ہیں جہاں پہ سیلاب کی وارننگ ہے، آپ نے بڑی احتیاط سے کام لینا ہے، بالکل غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ جان ہے تو جہان ہے، نہ وہ سیلفی اور وہ ٹک ٹاک خدارا ویسا شوق نہ کوئی پورا کریں، پہلے سیفٹی اپنا پہنچیں کسی سیف مقام پہ، اس کے بعد جو بھی آپ نے کرنا ضرور کریں۔ اور ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں کچھ لوگوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور پھر اس سے جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، مال مویشی کا نقصان بھی ہوا۔ تو جہاں پہ آپ نے خود موو ہونا ہے، میک شور کریں کہ اپنی قیمتی چیزوں کو بھی موو کریں، اور خصوصاً جو اپنے مال مویشی ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کے مت جایا کریں۔ ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، جس طرح آپ کے بچوں کی، آپ کے مال کی، دیگر لوگوں کی ذمہ داری آپ کے پاس ہوتی ہے، تو آپ کے پاس کوئی کتا ہے، بلی ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے۔ ان کی جانیں بھی قیمتی ہیں، ان کو بھی خدا را ساتھ لے کے جائیں۔ اگر خود چھت پہ چڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی ساتھ چڑھائیں، ان جانوروں کو بھی بچائیں، وہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ اتنی سنگ دلی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہی سیلاب آتا ہے بیچارے سب سے پہلے وہ مرتے ہیں، ان کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ لوگ جان بوجھ کے اپنے مال مویشی کو مرواتے ہیں، لیکن پہلے سے پلاننگ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ سم ٹائم تو ایسے سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ آپشن ہے، اگر آپ پلاننگ کر سکتے ہیں تو پلیز جہاں پہ اپنی سیفٹی کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ساتھ اپنے جانوروں کو بھی محفوظ رکھنے کا اہتمام یا انتظام کریں۔ اچھا جی، گزشتہ رات اسد کیسر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات کو 10:30 بجے ان کے گھر، اسلام آباد والے گھر پر پولیس نے غیر قانونی طور پہ چھاپا مارا۔ میرے پاس پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی ضمانت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پولیس ہراساں کرنے سے باز نہیں آتی۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کے اوچھے ہتھکنڈوں سے ڈر جائیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہم نہ پہلے ڈرے ہیں نہ آگے ڈریں گے، ہم اس ظالم نظام کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ اسد کیسر صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ تو یہ اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں، بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔